सलाम मसनून, आपके अपने यूट्यूब चैनल उर्दू जहाँ हम वहाँ पर आपका खैर मकदम है। तो कल हमने 30 सवालात कर लिए थे मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के मुतालिक, और आज हम अल्ताफ़ हुसैन हाली के मुतालिक 30 सवाल और जवाब और करेंगे। तो पहला सवाल देखिए, आज का पहला, और कल से देखें तो 31वां। तो देखिए आज का पहला सवाल, अल्ताफ़ हुसैन हाली की पैदाइश से मुतालिक दुरुस्त जुमरा क्या होगा, यानी उनकी पैदाइश कहाँ हुई थी और कब हुई थी। अब ये भी याद रखना है जगह, ख़ास तौर पर जितने भी मशहूर शायर और मुसन्निफ़ हैं उनकी पैदाइश और वफ़ात किस जगह पर हुई उसका ख़ास ख्याल रखें। तो अल्ताफ़ हुसैन हाली की 1837 ईस्वी में पानीपत में हुई थी और वफ़ात 1914 ईस्वी में पानीपत में ही हुई थी। तो 1837 पानीपत और 1914 पानीपत। और उलामा शिबली नोमानी, उनकी भी तारीख़ वफ़ात सेम है 1914, लेकिन पैदाइश में 20 साल का इख्तिलाफ पाया जाता है। उनकी पैदाइश 1857 जो क्रांति हुई थी उस वक्त उनकी पैदाइश हुई थी। तो सवाल नंबर 32 देखिए, हाली की वफ़ात कब हुई, मैंने पहले ही बता दिया, तो 1914। सवाल नंबर 33 देखिए, उर्दू के किस शायर ने हाली का मरसिया लिखा था, यानी हाली ने तो गालिब का मरसिया लिखा था, लेकिन हाली का मरसिया किसने लिखा था ये आपको बताना है। तो क्या फ़ानी ने लिखा था, मोहानी ने, या अजीज़ लखनवी ने, या सफ़ी लखनवी ने। तो हाली का मरसिया लिखा था सफ़ी लखनवी ने। हाली का मरसिया सफ़ी लखनवी। सवाल नंबर 34 देखिए, उर्दू में नई तनक़ीद की इब्तिदा हाली से हुई है, यह कौल किसका है, यानी उर्दू में हाली ने, अल्ताफ़ हुसैन हाली ने नई तनक़ीद यानी मुक़दमा शेर व शायरी 1893 में लिख कर नई तनक़ीद की शुरुआत की थी। मुक़दमा शेर व शायरी अल्ताफ़ हुसैन हाली की ही है। तो उर्दू में नई तनक़ीद की इब्तिदा हाली से हुई है, यह कौल किसका है। यह कौल फ़ानी का, आल अहमद सरूर का है, कलीमुद्दीन अहमद का है, वहाब अशरफ़ी का, या शिबली का है। तो यह कौल कलीमुद्दीन अहमद। वैसे तो ये तंज़ करते हैं, बहुत कम ऐसे इशार देखने को मिलते हैं जिनके बारे में कलीमुद्दीन अहमद ने तारीफ़ की हो, जैसे गज़ल को निम वैसी सन्फ़ सुख़ून बताते हैं। ऐसे ही बहुत से शायरों के बारे में बहुत कटाक्ष, बहुत नस्तर की तरह इन्होंने अपनी बात कही है। तो नई तनक़ीद की इब्तिदा हाली से हुई है, ये कलीमुद्दीन अहमद का है। और उर्दू के किस शायर ने हाली का मरसिया लिखा था, सफ़ी लखनवी ने। और हाली की पैदाइश 1837 पानीपत और वफ़ात भी 1914 पानीपत में। अब सवाल नंबर 36 देखिए, 35 देखिए, इसका तो कलीमुद्दीन अहमद है। मुक़दमा शेर व शायरी में मगरबी और मशरक़ी ख़यालात एक जगह मजमक तौर पर जमा हो गए हैं, यह कौल किसका है कि मुक़दमा शेर व शायरी जो अल्ताफ़ हुसैन हाली की है उसमें मगरबी और मशरिक़ के दोनों के ख़यालात एक जगह इकट्ठा हो गए हैं। तो यह किसका कौल है। कलीमुद्दीन अहमद, आला अहमद सरूर, एहतिसाम हुसैन, या कमर रईस। तो यह कौल है एहतिसाम हुसैन। इनकी पैदाइश 1912 और वफ़ात 1972 में हुई थी। सवाल नंबर 36 देखिए, शेर की मदह व जम में बहुत कुछ कहा गया है और जिस कदर इसकी मजम्मत की गई है वह बह निस्बत मदह की ज़्यादा करीने क़यास है। तो यह कौल किसका है। यह है अल्ताफ़ हुसैन हाली का। इस शेर की मदह व जम में बहुत कुछ कहा गया है और जिस कदर उसकी मजम्मत की गई है वह बह निस्बत मदह के ज़्यादा करीने क़यास है। तो ये वैसे भी शायरी को, गज़ल को हाली पसंद नहीं करते हैं। हाली के नज़दीक सबसे कारामद सिन्फ़ किसको करार दिया इन्होंने, तो मसनवी ने। ये मसनवी और मरसिया को पसंद करते हैं, कसीदा और गज़ल को ये नापसंद करते हैं। सवाल नंबर 37 देखिए, अल्ताफ़ हुसैन हाली को शम्स उलमा का खिताब किस सन में मिला, यानी अल्ताफ़ हुसैन हाली को शम्स उलमा का खिताब किस सन में मिला था। तो इनको 1900
1904 میں ملا تھا، اور شبلی کو 1894 میں ملا تھا۔ شبلی کو 1894 اور 1904 میں الطاف حسین حالی کو ملا تھا، اور 1904 اور 10 سال بعد میں ان کی وفات بھی ہو گئی تھی۔ سوال نمبر 38 دیکھیے، حالی کی مشہور و معروف تصنیف مقدمہ شعر و شاعری کس سن میں شائع ہوئی؟ یہ اوپر میں نے بتا دیا، تو کب ہوئی تھی؟ 1893 عیسوی میں۔ سوال نمبر 39 دیکھیے، شعر کی عظمت پر بحث کس کتاب میں ملتی ہے؟ یعنی شعر کی عظمت پر بحث کس کتاب میں ملتی ہے؟ تو وہ ملتی ہے مقدمہ شعر و شاعری پر۔ سوال نمبر 40، قوم کے لکھے پڑھے اور ان پڑھ سب غزل سے مانوس ہیں، بچے، جوان اور بوڑھے سب تھوڑا بہت اس کا چٹکارا رکھتے ہیں، تو یہ قول کس کا ہے؟ یہ ہے الطاف حسین حالی کا۔ اور آج تو غزل اتنی مقبول ہو گئی ہے کہ ہندی مشاعروں میں بھی جو ہوتے ہیں سمیلن، ان میں بھی غزل کو بہت پسند کیا جاتا ہے۔ تو قوم کے لکھے پڑھے اور ان پڑھ سب غزل سے مانوس ہیں، بچے، جوان اور بوڑھے سب تھوڑا بہت اس کا چٹکارا رکھتے ہیں۔ یہ اختلاف غزل سے یہ حالی کو پسند نہیں تھی، لیکن پھر بھی یہ غزل کی مقبولیت کے بارے میں یہ بیان کر رہے ہیں۔ سوال نمبر 41 دیکھیے، غزل کو جن لوگوں نے چمکایا اور مقبول، خاص و عام بنایا ہے، یہ وہ لوگ تھے جو آج تک اہل اللہ اور صاحب باطن یا کم سے کم عشق الہی کا راگ گانے والے سمجھے جاتے ہیں۔ یہ قول تو ظاہر ہے، یہ قول کس کا ہو سکتا ہے؟ یہ الطاف حسین حالی کا، یعنی غزل کو جن لوگوں نے چمکایا، یعنی غزل کو جن لوگوں نے پروان چڑھایا اور ان کو اس غزل کو مقبول بنایا، وہ لوگ کون تھے؟ وہ لوگ تھے جو اہل اللہ اور صاحب باطن یا کم سے کم عشق الہی کا راگ گانے والے سمجھے جاتے ہیں، یعنی جو عشق حقیقی سے مراد کیا ہے؟ یعنی اللہ سے عشق، وہی لوگ غزل کو مقبول بناتے ہیں، اور عام یعنی لوگوں میں اس کو عام فہم بنایا ہے، لوگوں میں مقبولیت انہی کے دوارا ہوئی ہے۔ سوال نمبر 42 دیکھیے، جس طرح ہماری غزل کے مضامین محدود ہیں، اسی طرح اس کی زبان بھی ایک خاص دائرے سے باہر نہیں نکل سکتی۔ تو جس طرح ہماری غزل کے مضامین محدود ہیں، اسی طرح اس کی زبان بھی ایک خاص دائرے سے باہر نہیں نکل سکتی ہے۔ تو یہ قول کس کا ہو سکتا ہے؟ یہ حالی کا ہی ہے، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ غزل ایک محدود دائرے کے اندر نہیں آتی ہے، اس کے اندر اس کو مجروح سلطان پوری نے جب ترقی پسند تحریک چل رہی تھی، تو اس وقت مجروح سلطان پوری نے ایسے اشعار اس کے اندر شامل کیے ہیں کہ غزل جو ایک رائے تھی کہ غزل صرف حسن و عشق کے معاملات ہی بیان کر سکتی ہے، تو مجروح سلطان پوری نے اسے ثابت کر دیا کہ صرف حسن و عشق ہی اس میں بیان نہیں کر سکتے، اس کا دائرہ بہت وسیع ہے، اس میں سب کچھ شامل کر سکتا ہے۔ تو یہ قول حالی کا ہے، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ سوال نمبر 43 دیکھیے، استعارہ و کنایہ اور تمثیل کی تعریف اور ان کی قسمیں علم بیان کی کتابوں میں دیکھنی چاہیے۔ استعارہ کی تعریف کرتے ہوئے یہ بات کس ناقد نے کہا ہے؟ استعارہ و کنایہ اور تمثیل کی جیسے تمثیلی انداز میں ہے، کل ہم نے پڑھا تھا محمد حسین آزاد، ان کے جو نرنگے خیال ہیں وہ تمثیلی انداز میں ہیں۔ تو استعارہ و کنایہ اور تمثیل کی تعریف اور ان کی قسمیں علم بیان کی کتابوں میں دیکھنی چاہیے، تو یہ کس کی رائے ہے؟ تو یہ ہے الطاف حسین حالی کی۔ ظاہر ہے ہم انہی سے متعلق سوال و جواب کر رہے ہیں، یہ انہی کا قول ہے۔ سوال نمبر 44 دیکھیے، شعر کی معنوی خوبی کا اندازہ اہل زبان اور غیر اہل زبان دونوں کر سکتے ہیں، لیکن لفظی خوبیوں کا اندازہ کرنا صرف اہل زبان کا حصہ ہے۔ یہ قول کس کا ہے؟ یہ بھی الطاف حسین حالی کا ہے۔ شعر کی اصل خوبی یہ ہے کہ نیچرل ہو، مؤثر ہو، لفظاً اور معنی سانچے میں ڈھالا ہو۔ اگر اس کے ساتھ کوئی لفظی رعایت بھی اس میں پائی جائے تو اور بہتر ہے، ورنہ اس کی کچھ ضرورت نہیں۔ تو یہ قول کس کا ہے؟ تو یہ قول ہے الطاف حسین حالی کا۔ سوال نمبر 46 دیکھیے، ہمارے قصائد کی حالت کو تو ناگفتہ بہ ہے، البتہ ہمارے شاعراں نے مرثیے میں ایک خاص قسم کی نمایاں ترقی ظاہر کی ہے۔ تو یہ بھی کس کا ہو سکتا ہے؟ اندازہ لگائیے۔ یہ ظاہر ہے ہم ان کے بارے میں آج تو یہ ایسا لگ رہا ہے کہ ٹاپک یہ الطاف حسین حالی سے ہیں تو آسان لگ رہے ہیں کہ سارے انہی سے، لیکن جب ایک ساتھ سب شعر و شکر ہو جائیں گے
دودھ پانی سب کچھ مل جائے گا، کھچڑی بن جائے گی ان کی، تب پہچاننا مشکل ہو جائے گا کہ کون سا قول کس کا ہے۔ تو اچھے سے ذہن کو، دماغ کو کھول کر اچھے سے پڑھیں۔ سوال نمبر 46 ہو گیا۔ 47 دیکھیے، آج کل یورپ میں شاعر کے کمال کا اندازہ اس بات سے بھی کیا جاتا ہے کہ اس نے اور شعراء سے کس قدر زیادہ الفاظ جو خوش سلیقی اور شائستگی سے استعمال کیے ہیں۔ یہ بیان کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ تو یہ بیان ان کی کس کتاب سے ہے؟ تو ظاہر ہے یہ مقدمہ شعر و شاعری سے ہیں۔ سوال نمبر 48 دیکھیے، شعراء کے جرگے میں یہ مقولہ مشہور ہے کہ بگڑا شاعر مرثیہ گو۔ دیکھیے مشہور ہے، یاد رکھیں اس کو، کہ بگڑا شاعر مرثیہ گو اور بگڑا گویا مرثیہ خوان۔ یہ قول کس کتاب سے ہے؟ تو یہ ایسے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ قول کس کا ہے؟ تو خواجہ الطاف حسین حالی کا۔ ان کی کس کتاب سے ہے؟ تو مقدمہ شعر و شاعری سے ہیں کہ بگڑا شاعر مرثیہ گو اور بگڑا گویا مرثیہ خوان۔ سوال نمبر 39 دیکھیے، اس کا آپشن 4 صحیح ہو جائے گا۔ حالی نے سب سے زیادہ مفید اور کارآمد کس کو کہا؟ یہ سوال کئی بار پوچھا جا چکا ہے، تو یاد رکھیں ان کے نزدیک مثنوی سب سے پیاری صنف ہے۔ سوال نمبر 40 دیکھیے، 50 دیکھیے، رسالہ منطق شواہد الہام کس کی تخلیق ہے؟ رسالہ منطق شواہد الہام کس کی تخلیق ہے؟ تو یہ کس کی تخلیق ہے؟ یہ ہے الطاف حسین حالی کی۔ دھیان رکھیں، رسالہ منطق اور شواہد الہام، شواہد الہام اور منطق، یہ حالی کی ہے۔ سوال نمبر 51 دیکھیے، حالی نے حیات سعیدی کب لکھی اور یہ کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ یعنی حالی نے حیات سعیدی سب سے پہلے سوانح، انہوں نے 3 سوانح لکھی ہے، ویسے تو 5 ہے لیکن 3 زیادہ مقبول ہے۔ تو پہلے حیات سعیدی، پھر یادگار غالب اور پھر حیات جاوید۔ تو حیات سعیدی کب لکھی؟ اس کے اندر آپشن غلط دے رکھے ہیں، نہیں اس میں سے یہ میں نے اس کا دیکھ لیا۔ تو حیات سعیدی کب لکھی تھی؟ تو 1886 میں، 1886 عیسوی میں، اور یہ 2 حصوں پر شامل ہے۔ الطاف حسین حالی نے یادگار غالب کس سن میں لکھی؟ تو انہوں نے 1897 1897 عیسوی میں لکھی تھی، اور حیات جاوید وہ 1901 میں۔ تو حیات سعیدی 1886 2 حصوں پر، الطاف حسین حالی نے یادگار غالب یہ 1897 اور حیات جاوید 1901۔ حیات جاوید 2 حصوں پر ہے، پہلے حصے میں 6 ابواب ہیں اور دوسرے میں کوئی بھی ابواب اس میں نہیں رکھا گیا ہے۔ سوال نمبر 53 دیکھیے، الطاف حسین حالی نے نصرت سعید کی سوانح عمری لکھی تھی، اس کا سن تصنیف کیا تھا اور وہ کتنے حصوں پر مشتمل تھی؟ تو میں نے بتا بھی دیا اور سوال بھی آ گیا ہے۔ تو دیکھیے وہ 1901 عیسوی میں 2 ابواب تھے، لیکن پہلے ابواب میں 6 حصے ہیں اور دوسرے میں کوئی بھی تعداد نہیں رکھی گئی ہے۔ سوال نمبر 54 دیکھیے، حالی کی تصنیف کا زمانی اعتبار سے درست جملہ کیا ہوگا؟ تو دیکھیے پہلے مجالس النساء، یہ ان کا پہلا ایک ہی ناول ہے، مجالس النساء۔ پھر حیات سعیدی 1886 یہ رہا، پھر یادگار غالب یہ رہا 1897، اور پھر حیات جاوید یہ 1901 عیسوی میں۔ تو یہ اس ترتیب درست ایک ہو جائے گا۔ سوال نمبر 55 دیکھیے، ان میں سے کون سی کتاب حالی نے پہلے لکھی ہے؟ تو ان میں سے کون سی؟ مقدمہ شعر و شاعری کا پتہ ہے 1893، ٹھیک ہے۔ حیات جاوید یہ پتہ ہے 1901 عیسوی میں۔ یادگار غالب کا بھی پتہ ہے 1897، اور اس میں حیات سعیدی ہے جو 1886 عیسوی میں۔ تو 3 آپشن درست ہو جائے گا، حیات سعیدی درست ہو جائے گا۔ سوال نمبر 56 دیکھیں، ان میں سے حالی کی کون سی کتاب 2 حصوں پر مشتمل نہیں ہے؟ حیات سعیدی بھی 2 حصوں پر ہے، اور حیات جاوید یادگار غالب یہ بھی 2 حصوں پر ہیں۔ تو پھر کیا بچا؟ پھر بچا ہمارا مقدمہ شعر و شاعری۔
پھر 57 نمبر سوال دیکھیے، کون سی کتاب حالی نے نہیں لکھی؟ ہمیں پتہ ہے حیات جاوید لکھی ہے، یادگار غالب لکھی ہے، ان کا تو 2 کا پکا پتہ ہے کہ یہ دونوں حالی نے لکھی ہے، لیکن یہاں پر ہم پھنس جاتے ہیں کہ تریاق سموم اور سراب حیات، ان میں اب کنفیوژن ہے 50-50 کا، تو پھر آنکھ بند کر کے کس پر لگاؤ گے آپ؟ تریاق سموم؟ نہیں یہ تو غلط ہو جائے گا، تو اس کا ہو جائے گا حالی کی، یہ سراب حیات حالی کی نہیں ہے، تریاق سموم یہ حالی کی ہے۔ تو حیات جاوید حالی کی ہے، تریاق سموم حالی کی ہے، اور یادگار غالب بھی حالی کی ہے۔ اوپر ہم نے ان کا جو دیکھے تھے، پھر سے آئیے کہ ان کے جو رسالہ تھا یہ منطق رسالہ تھا، اور یہ تریاق سموم ہے، منطق رسالہ تریاق سموم ان کی کتاب ہے۔ سوال نمبر 58 دیکھیے، ان میں سے کس کی وفات حالی کے بعد ہوئی؟ اب ایسے بھی اسی لیے سب کی جتنے بھی شامل ہیں UGC نیٹ کے نصاب میں، جتنے بھی شاعر، مصنف، تنقید نگار، محقق، سب کی تاریخ وفات اور تاریخ پیدائش، پہلے پیدائش آئے گی تو پہلے تاریخ پیدائش کہاں ہوئی، کب ہوئی، اور وفات کہاں ہوئی، کب ہوئی، ان کو خاص طور پر دھیان رکھنا ہے۔ تو محمد حسین آزاد 1830 دہلی میں اور لاہور میں ان کی وفات ہوئی تھی، کب؟ 1910 عیسوی میں۔ سر سید احمد خان دلی میں اور علی گڑھ میں ان کی، لیکن کب؟ یہ 1817 اور 1898۔ اسماعیل میرٹھی 1844، ایسے یہاں پر سیدھا لکھ لیتے ہیں، تو پہلے محمد حسین آزاد 1830، پھر سر سید 1817، پھر اسماعیل میرٹھی 1844، پھر نذیر اکبر آبادی تو 1740۔ تو اس میں سوری، اس میں تو وفات پوچھا ہے، یہ تو پیدائش کے بارے میں بتا دیا میں نے، چلو پھر بھی سیکھائی آپ نے۔ تو وفات حالی کے بعد ہوئی۔ اب وفات دیکھیے، محمد حسین آزاد ان کی وفات 1910، ٹھیک ہے۔ سر سید 1898، ٹھیک ہے۔ اسماعیل میرٹھی 1917، ٹھیک ہے۔ نذیر اکبر آبادی 1740 اور 1830۔ تو حالی کی وفات ہوتی ہے 1914 عیسوی میں، اور اس میں 1917 کس کی؟ اسماعیل میرٹھی کی وفات ہوتی ہے، تو درست آپشن ہو جائے گا 3، ٹھیک ہے، کیونکہ 1914 کے بعد 1917 آتا ہے، ڈائریکٹ 17 تو نہیں آتا ہے، 15 بھی آتا ہے، 16 بھی آتا ہے، لیکن اس میں وفات کے اعتبار سے 1917 اسماعیل میرٹھی درست جواب ہو جائے گا۔ سوال نمبر 59 دیکھیے، حالی کی کس کتاب میں اردو غزلیات مثنوی قصیدہ پر بحث کی گئی ہے؟ تو ظاہر ہے کس میں؟ ان سب میں بحث کی گئی ہے، تو ان کی ہے جو مقدمہ شعر و شاعری، کیونکہ جدید تنقید کی پہلی کتاب ہے، اسی کو آل احمد سرور نے، یہ RPSC اسسٹنٹ پروفیسر میں سوال بھی آ گیا کہ وہ مقدمہ شعر و شاعری کو کس نے مینیفیسٹو کہا ہے، منصور کہا ہے؟ تو وہ آل احمد سرور نے کہا تھا، یہ بھی دھیان رکھیں۔ سوال نمبر 60 دیکھیے، جدید غزل وقت کی راگنی ہے، جدید غزل بے وقت کی، یہاں پر وقت لگا دیا، یہ تو تعریف ہو جاتی ہے، وقت کی راگنی، بے وقت کی راگنی، تبھی تو یہ مطلب مذمت ہوئی، بے وقت کی راگنی ہے، تو یہ کس کا خیال ہے؟ ظاہر ہے یہ الطاف حسین حالی صاحب کا خیال ہے، لیکن بے وقت کی راگنی نہیں ہے، یہ ہے وقت کی راگنی ہے، تبھی یہ اتنی مشہور ہے۔ سوال نمبر 61 دیکھیے، سادگی، اصلیت اور جوش کی بحث کس کتاب میں ملتی ہے؟ اسے یاد رکھیں، اس کو سادگی، ان کو سیکوینس میں بھی یاد رکھنا ہے، پہلے دیکھیے ابھی بتاتی ہوں، پہلے سا، پھر سا، سین، الف، سا، اور پھر جیم، ساز و سامان ہوتا ہے، تو آپ ایسے یاد رکھیں ساز، ٹھیک ہے۔ ساز سے، سین سے سادگی، ایسے اصلیت، اور جیم سے جوش۔ تو یہ کس کتاب ہے؟ کتاب کا بھی نام دھیان میں رکھتا ہے، مقدمہ شعر و شاعری، اور خیال کس کا ہے؟ تو الطاف حسین حالی کا۔ تو ان تینوں کو کیسے بھی گھما پھرا کر پوچھا جا سکتا ہے، تو یاد رکھیں سادگی، اصلیت اور جوش
किस किताब में मिलती है? तो मुकदमा शेर व शायरी में। और सादगी असलियत जोश कौन अपनी किताब में पेश करता है? तो अल्ताफ़ हुसैन हाली। और मुवाज़ना अनीस व तदबीर पहली वो तकावली किताब है, उलामा शिबली नौमानी की। आब हयात मोहम्मद हुसैन आज़ाद की है। और काशिफुल हक़ाइक़ ये इमदाद इमाम असर की है। सवाल नंबर 62 देखिए, हाली से पहले हमारी शायरी दिल वालों की दुनिया थी। हाली से पहले हमारी शायरी दिल वालों की दुनिया थी, और वो तो अभी भी है। शायरी दिल वालों की दुनिया तो अभी भी है। तो यह कौल किसका हो सकता है? अंदाज़ा लगाइए कि हाली से पहले हमारी शायरी दिल वालों की दुनिया थी। अब देखिए याद कैसे रखेंगे, ये आल अहमद सरूर का है, पहले देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए, हाली से पहले हमारी शायरी दिल वालों की दुनिया, दिल वालों की दुनिया, तो दिल आ गया है, दिल, और फिर आल अहमद सरूर, लाम लाम मैचिंग हो गया, ठीक है। तो मैंने तो मेरे हिसाब से बताया, आप कैसे भी याद करके, अगर याद हो तो अच्छी बात है, अगर फिर भी मतलब कुछ भी दिमाग में कुछ भी ट्रिक बिठाकर ऐसे याद रखने में लंबे समय तक याद रहता है। तो हाली से पहले, क्योंकि कॉल बहुत सारे हैं, भरे पड़े हैं कॉल ही कॉल, तो किस किस के याद रखेंगे? जो मेन है, तो उनको किसी भी ट्रिक के माध्यम से या फिर बार बार पढ़ोगे तो इंशाल्लाह ज़रूर याद होगा। तो हाली से पहले हमारी शायरी दिल वालों की दुनिया थी, ये आल अहमद सरूर का कॉल है। तो ये हो गए 62 सवाल, कल के 30 और 30 आज के, वैसे 2 ज़्यादा ही हैं, तो मान लो फिर भी 62 सवाल हो गए हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद और अल्ताफ़ हुसैन हाली, इम्तिहानात में इनके बाहर मुश्किल से ही अगर कोई चला जाए तो कह नहीं सकते, लेकिन इनसे अलावा इंशाल्लाह कुछ भी नहीं आएगा। तो इनको ज़रूर पढ़ें और पढ़ते रहिए, कोशिश करते रहिए, बार बार दोहराते रहिए, क्योंकि रिवीजन से ही हमें ज़्यादा याद होगा। तो आज के लिए इतना ही, अब दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।